अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला, और आज के इस वक्त के जो हमारे गेस्ट हैं बुरहान रसूल। बुरहान रसूल भाई माशाल्लाह एक एप्लीकेशन उन्होंने मुतारिफ करवाई है प्ले स्टोर पर, जिसके इस वक्त 100 के प्लस डाउनलोड्स मौजूद हैं। रहबर के नाम से ये एप्लीकेशन है। मजीद हम बुरहान रसूल भाई की ज़बानी ही इनकी इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ इनसे इनके तजुर्बात के हवाले से सीखेंगे भी, और मजीद इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर बिला ताखीर मैं अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। आप सुनाइएगा बुरहान भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ बुरहान भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। प्लेयर जी, सो माय प्लेयर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सेकंड इज दैट आप बकौल अपनी जबानी अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज, जिससे इस वक्त जो जुड़ने वाले मेरे बराह रास्त नाजरीन हैं और जो रिकॉर्डेड हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उन तमाम तक देखने वाले नाजरीन के लिए कि वो आपको बखूबी जान सकें कि बुरहान भाई आखिर हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जी मैं बुनियादी तौर पे तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैं गुज़िश्ता कई सालों से, तकरीबन 8-9 साल से हुकूमत पंजाब के साथ वाबस्ता हूँ, और कई सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करके दे चुका हूँ। और वहाँ पे एक महकमा है पंजाब आईटी बोर्ड, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम है जिसको मैं लीड करता हूँ वहाँ पे। और उस एतबार से हुकूमत के जितने भी ऑटोमेशन के काम हैं और सिटीज़न सर्विस डिलीवरी के काम हैं, उसमें सारा कुछ जो पंजाब गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का करती है, उसमें कोई हल्का फुल्का रोल मेरी टीम का भी हो जाता है। सही। अच्छा बुरहान भाई, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी बनाई हुई एक एप्लीकेशन रहबर के नाम से, जो इस वक्त प्ले स्टोर पर मौजूद है, इस बारे में बताइएगा। रहबर किस चीज की रहबरी कर रहा है, आखिर क्या खास है उसमें? जी ये बुनियादी तौर पे तो एक एप्लीकेशन, एक टेस्टिंग एप्लीकेशन हमने अभी लॉन्च की है बीटा वर्जन में। बीटा वर्जन का मतलब ये है कि लोग इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके हमें इसकी कोताहियाँ, कमियाँ, और हमें बताएंगे भी क्या क्या चीज़ें इसमें इजाफा किया जा सकता है, क्या बेहतरी की जा सकती है। क्योंकि ये एप्लीकेशन थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रुख लेती है, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या उर्दू ज़ुबान को समझ के उसको आगे से जवाब देने के एतबार से है। तो उसमें बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब तकरीबन आप समझ लें कि आधी हुई हुई हैं, आधी होने वाली हैं। तो हमने इस को किया ये कि हमने उर्दू का जो इंजन है गूगल का, जो उर्दू आवाज़ को टेक्स्ट में या अल्फाज में तब्दील करता है, हमने उसको इस्तेमाल करते हुए गूगल से ये हेल्प ली कि भाई जो बंदा अगर उर्दू में बात करे तो उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, और उस टेक्स्ट की बुनियाद पे हम डेटाबेस से क्यूरी करके कोई मालूम जो बात पूछी गई है उसका जवाब हम निकाल सकें। तो बुनियादी तौर पे तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, और हमने ये असल में तो टेस्टिंग के लिए निकाली थी कि देखें कि क्या लोग इसको कैसा रिस्पांस देते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसकी 100 के डाउनलोड्स हो जाएंगी। हमारा ख्याल था कि 100-200 शायद लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इल्म का जो दायरा कार है वो बहुत महदूद है, सिर्फ कोरोना की हद तक है, उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और मिथ्स हैं। और इसके अलावा हमने उसमें डाल दिया हमारे इधर चीफ मिनिस्टर पंजाब का इंसाफ इमदाद प्रोग्राम है, एक चल रहा है माली इमदाद के लिए गरीब मुस्तहिकीन को। तो उसमें एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, क्या मेरी एप्लीकेशन मौसूल हो गई कि नहीं हुई, यानी सिर्फ एक सवाल का जवाब इसमें वो डाला हुआ है। और बाकी ये कि जी पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है,
پنجاب میں کیا صورتحال ہے، تو وہ اس میں جو نمبرز ہیں موٹے موٹے جو اس وقت لائیو چل رہے ہوتے ہیں وہ نیٹ سے اٹھا کے تو وہ آپ کو اردو زبان میں بول کے بتا دیتا ہے. سو فار پیپل جن لوگوں کو بہت زیادہ لکھنا نہیں آتا یا لکھ نہیں سکتے، لکھ کے نہیں پوچھ سکتے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت فیس بک میں اور باقی کئی چیزوں میں چیٹ باٹ کا ایک رواج ہے. وہ چیٹ باٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ اس میں کچھ لکھتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیکسٹ کے آگے سے جواب دیتا ہے. ہم لوگ یہ چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اگر زبان اردو میں گفتگو کی جائے تو کیا اردو زبان میں جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. ابھی تک ہمارا جو انالیسس ہے، یہ نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل دیا جا سکتا ہے، اور اگر معلومات اس میں مزید ڈال دی جائیں اور اس کو جو اس کا جو اسپیچ ریکگنائزر ہے اس کو اسپیچ ریکگنیشن سے آگے نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور پھر اس کے بھی آگے نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ کی طرف اگر ہم لے چلیں تو تب ہم ایک نئی جہد، ایک نئی موڑ پہ اپنے ملک کو لے آئیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. یہاں پر زاہد مجید بھائی کمنٹ کر رہے ہیں، پوچھیں واٹ از دا مین پرپس آف یور اپلیکیشن. جی مین پرپس جس طرح میں نے بھی بتایا، مین پرپس تو یہی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جائے، پروف آف کانسیپٹ دیا جائے ٹو دا پیپل آؤٹ دیئر کہ واٹ از پاسبل. اور لوگ کورونا سے متعلق چونکہ آج کل زیادہ ریلیونٹ کوسچنز اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں مثال ہے کہ کرونا کیلکولیٹر ہے، تو آپ سے وہ سوال پوچھتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور ایک یہ ہے کہ کمپیوٹر آپ سے سوال پوچھے. تو دو چیزیں ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ کیا سوال پوچھا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو کیا آپ کے جواب کو وہ پروسیس کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. اب ہم لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف قسم کی نئی اپلیکیشنز یا نئے اس کے یعنی معلومات اس میں ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے یہ پتہ کرنا ہو کہ میرا اگلا مقدمہ کس تاریخ کو ہے، یا میرے پچھلے مقدمے میں کیا بنا تھا، میری FIR کا کیا بنا، اس کا مطلب وہ کہاں صحیح. پہنچ گئی، میں نے درخواست دی تھی اس درخواست کا کیا ہوں. بنا. یا کوئی بندہ یہ پوچھنا چاہے کہ جی میں نے ڈومیسائل بنوانا ہے، کیسے بنے گا، کہاں سے بنے گا، میں نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، رینیو کروانا ہے، اس میں کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے. بندہ سوال جو بھی حکومت سے متعلق، حکومتی کاموں سے متعلق سوالات ہوں، بندہ وہ کر سکے اور اس کو کہیں جانا نہ پڑے، اس کو کسی مطلب ٹاؤٹ کے پیچھے نہ پڑنا پڑے، کسی اور سے پوچھنا پڑے، ایک جگہ پہ سوال پوچھے اور اس کو جواب مل جائے. اب مثال یہ ہے کہ آج کل پابندیاں ہیں، موٹر سائیکل کی پابندیاں ہیں، گاڑی کی پابندیاں ہیں، دکانیں کھولنے کی پابندیاں ہیں، کتنے حکومت کے لیٹرز آتے ہیں. اب ایک عام آدمی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں کہ بھئی وہ ہر وقت یہ کھول کے دیکھے کہ جی جناب میں گھر سے باہر نکلنے کا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو کیا وہ کسی ہیلپ لائن پہ فون کر کے پوچھ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے کسی دوست سے پوچھ سکتا ہے، کسی رہبر سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی میں پھنس تو نہیں جاؤں گا؟ تو وہ اس کو بتا دے کہ جناب یہ اس میں ایسے ایسے ہے، معاملات ہیں، آپ جانے لگے ہیں، نکلنے لگے ہیں، گھر میں احتیاط سے جائیں، ماسک پہن کے جائیں، ہاتھ میں اپنا سینیٹائزر سے دھو کے جائیں. مطلب جو بھی سوالات ہوں وہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. تو پاسبلٹیز موونگ فارورڈ فیوچر کی بے تحاشا ہیں. صرف یہ ہے کہ پرپز اس وقت اپلیکیشن کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نیا کینوس کھولا جائے سوچ کا کہ کیا ممکنات میں سے اس وائس کے اعتبار سے کیا کیا ممکن ہے. صحیح. برہان رسول بھائی، آنے والے چند ہی دنوں میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا کرے کہ اس وبا سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینے لگیں گے. اس کے بعد آپ کی ایپلیکیشن کا پھر کیا مطلب رہ جائے گا، حساب کتاب اس اعتبار سے؟ کیونکہ میں زیادہ اباؤٹ ٹو ایپ ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا جیسے کہ مین چیزیں آپ کی خصوصاً اس میں اباؤٹ ٹو کرونا ہے، اس کی تفصیلات یا کرونا کیا ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے گا کرونا انشاءاللہ بہت جلد، تب یہ تمام تر چیزیں، یہ کوسچن یہ ہٹا دیے جائیں گے اس میں سے، پھر کس سے متعلق رہ جائے گی آپ کی اپلیکیشن؟ دیکھیں یہ تو اس میں فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ
کرونا تو ختم ہو ہی جائے گا، لیکن اگر اس میں صرف یہ معلومات ڈال دی جائیں کہ ایک بندے نے گاڑی کا لائسنس بنوانا ہے یا اس نے کوئی اور حکومتی جو سروس ہے وہ لینی ہے، تو وہ اس کے لیے کہاں جائے. مثال کے طور پہ قریبی ہسپتال ہے کوئی، میں نے وہاں سے کچھ دوائی لینی ہے، یہ معلومات اس میں ڈالی جا اچھا سکتی ہیں اور ہم ڈالیں گے یہ معلومات. اس کے علاوہ صحیح. ٹیچرز کے متعلق کوئی لوگوں کو سوالات ہوں، اسکولوں کے متعلق سوالات ہوں، سلیبس کے متعلق سوالات ہوں، تو اور یہ اس میں یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، اور ہم ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو یعنی اس اعتبار سے ڈالیں. پھر اس طرح کئی کیمپینز حکومت کی چلتی ہیں جن میں ہمیں ہیلپ لائن دینی پڑتی ہے کہ آپ اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے تو مزید معلومات حاصل کریں. اب ہیلپ لائن یا کال سینٹرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ان کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم 24 گھنٹے ان کو چلا بھی لیں تو پھر بھی کال ڈراپس کا بہت چانس ہوتا ہے کہ جی آپ ایک لمیٹڈ نمبر آف کال ایجنٹس کو بٹھا سکتے ہیں بات سننے کے لیے، اور ایک ٹائم کے اوپر اگر بہت زیادہ کٹھے لوگ کال سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو کال ڈراپس بہت ہوتی ہیں، اور لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں کہ یار جب فون کرو تو کوئی مزہ نہیں آتا، بات نہیں سنی جاتی. تو اب اگر آپ کے پاس ایک باٹ ہو یا اس ٹیکنالوجی کو اگر ہم کال سینٹر کے ساتھ منسلک کر دیں اور کال سننے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ لوڈ اگر زیادہ ہے تو رہبر کی طرف شفٹ کر دیا جائے لوڈ کو، اور اگر رہبر جواب نہیں دیتا تو پھر چاہے کال ویٹنگ میں لگا لیں. لیکن اگر فریکوینٹلی آسک کوسچنس کو پہلے سے ہی آنسر کیا ہوا ہے اور ان کوسچنس کے جواب کا پتہ ہے تو بیشتر ورک لوڈ جو ہے کال سینٹرز کا وہ ہمارا یہ بالکل جو باٹ ہے اس کو ختم کر دے گا، اس یعنی ورک لوڈ کو بیلنس آؤٹ کر دے گا. تو فرام لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اس بہت زیادہ گنجائش ہے. اس میں اپلیکیشن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپلیکیشن کے پیچھے سے ہی اس کا جو ویب انٹرفیس ہے اس کے اندر سے ہی ہمیں سوالات کی انڈرسٹینڈنگ اس میں ایڈ کرنی ہے، اور اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم نے تیار کرنے ہیں. تو اس اعتبار سے کافی فلیکسیبل اپلیکیشن ہے. صحیح. برہان بھائی، جیسا کہ میں نے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو کچھ تھوڑا سا 5-10 منٹ کے لیے چیک آؤٹ کیا تو میں نے اس کے اندر مطلب مین چیزیں یہی دیکھی. تو میں نے پھر اپنی جانب سے ایک سوال کر دیا کہ کورونا کیا ہے، تو اس میں آ گیا کہ رونا کیا ہے، اور مجھے جواب ملا کہ فی الحال ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم اس پر مزید کام کر رہے ہیں تو آپ کو مطلع کر دیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا ہاں کہیں گے برہان بھائی؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا جی، گوگل لسنر اس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی، اور اس میں کچھ لمیٹیشن ہے فرام گوگل کہ جو لہجہ یا جس انداز سے بات کہی جا رہی ہے اس کا لفظ اس بات میں سے وہ لفظ کو نکالنا، یہ ابھی مطلب گوگل بھی بہت زیادہ اس میں 100% نہیں ہوا. تو کہیں کہیں اس قسم کی جو چوک ہے یا غلطی ہے وہ گوگل کے اس انجن میں ابھی موجود ہے. آئی ایم شیور کہ جس طرح یہ آپ کو پرابلم فیس آئی ہے اس طرح کئی اور لوگوں کو اور اعتبار سے وہ سوال کچھ کرتے ہوں گے، وہ لسنر شاید جواب کچھ اور دیتا ہو آتا ہو. ہمیں عام طور پہ زیادہ تر مسئلہ ایسا آیا نہیں، ابھی تک نہیں آیا. ہاں اس طرح کے مسئلے ضرور آئے کہ کرونا اور کرونا یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو کیا کرونا نون الف نہ نون ہے نا، تو یہ دو فرق انداز میں وہ اس کو پکڑتا ہے گوگل کا انجن. تو وہ ہم نے دونوں کو مطلب ہینڈل کر لیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ جی یہ ہے. اب یہ کہ کوئی بندہ رونا پوچھ رہا ہے یا کرونا پوچھ رہا ہے، یہ صحیح. یا تو انجن ہم خود بنائیں، ہم گوگل کی ہیلپ لینے کی بجائے یہ انجن خود بنائیں اور اس کو پھر ہم مضبوط کریں، جس میں ہم ہمارے جو اپنے لہجے ہیں مختلف اردو بولنے کے یا ہمارے مختلف جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے اعتبار سے اس کو ٹرین کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ شروع میں سوچا تھا، تو ہمیں سمجھ یہ آئی کہ اس میں کچھ پروفیسر حضرات نے کام تو کیا ہے لیکن بہت ہی
یعنی تھیوریٹیکل لیول پہ وہ کام ہوا ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے کافی کام ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم پیرلل میں اپنی جان چھڑائیں گوگل سے اور ہم اپنا انجن کھڑا کریں، یہ اس پہ تو ہم کام کر ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ. لیکن یہ کہ یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے، اس میں 1.5 سال لگ جانا ہے اس کو کرنے میں. اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا لوکل لینگویجز کا، جس میں سندھی، پنجابی، آگے لوکل اور ڈائلیکٹس ہیں ہمارے، ان کو ہم بیچ میں انکارپوریٹ کریں گے، تاکہ جو ایک عام آدمی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن شہری تو ہے پاکستان کا، وہ بات کرے، چاہے وہ ایپ کے ذریعے سے کرے یا ہم ایسے کوئی روبوٹس بنا دیں کسی مختلف جگہوں پہ، یا ہم کیوسکس بنا دیں دکانوں کے باہر یا جتنی ہماری حکومتی جگہیں ہیں ان کے باہر، یا کسی بھی اور اعتبار سے ہم ایک سروس کو، اس ٹیکنیک کو، کہ جس سے اردو میں بات کی جائے تو وہ اردو میں بات کو سن لے اور پھر ان کو جواب بھی دے دے اسی زبان میں، چاہے اردو ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، وہ جواب بھی دے دے. تو یہ ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایک سمت ہے جس میں ہم نہ صرف حکومت کو بلکہ عام سول سوسائٹی کو بھی یعنی دھکیل رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک ایریا ہے سوچنے کا، کام کو کرنے کا. دنیا ٹیکنالوجیز بناتی ہے اپنی زبانوں میں، کام کرتی ہے اپنی زبانوں میں، ہم لوگ انگریزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم انگریزی میں ہی کام کو کرتے ہیں. تو اس سے نا بات قابو میں نہیں آتی. مزہ تو یہ کہ ہماری اپنی کلچر کے مطابق، ہمارے اپنے جو زبانیں ہیں، اپنے معاملات ہیں، اس کے مطابق کمپیوٹر چلے. ٹھیک ہے، بنایا کمپیوٹر انگریزوں نے ہے، بٹ ہم موونگ فارورڈ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو اس کے لیے ہم اپنی علاقائی زبانوں میں اس کو آسان کریں. صحیح، بالکل. اچھا، اس کا مطلب یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی اور بھی جو مختلف ایپلیکیشنز ہیں جو وائس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اگر ان میں بھی کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہے، جیسے کہ آپ کی ایپلیکیشن رہبر میں ہے، تو وہ گوگل کے وائس انجن کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس ایپلیکیشن کا کوئی فالٹ ہے. میں اس میں یوں ہے کہ میں نے عرض کیا نا جی کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی ایپلیکیشن خود تو نہیں دیکھی کہ کسی اور نے گوگل کا یہ وائس لسنر یوز کیا ہو اور اس کو یہ پرابلم آتی ہو. یہ ہم لوگوں نے پہلی دفعہ اس کو استعمال کیا ہے، شاید اسی وجہ سے اس کے اتنے ڈاؤن لوڈز ہیں، ورنہ تو اس کی اتنی یوٹیلیٹی کی بظاہر سمجھ نہیں آتی. مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ یعنی صرف کرونا کے لیے یا انصاف امداد کے لیے اور اس کے بھی صرف ایک سوال کے لیے اتنی زیادہ ڈاؤن لوڈز ہونا. بٹ سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ تنہا ہوں، کوارنٹین میں ایک تنہائی میں ہوں، لوگوں کو گپ شپ کے لیے کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہو، ان کو لگتا ہو کہ یار یہ انٹرٹینمنٹ ہے، مزہ آتا ہے، ایسے بات کرتے ہیں. کچھ ابھی تو ہم نے ساری ٹیسٹنگ ریلیز کی ہوئی ہے نا جی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اس میں مزید معلومات ڈل جائیں گی تو لوگ کتنا شوق سے اس کو استعمال کریں گے. تو جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ جی غلطی گوگل لسنر کی ہے، ایپ کی نہیں ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی کمیاں سمجھ میں آتی ہیں اور ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی میں جتنی بھی آج تک ٹیکنالوجی آئی ہے وہ کوئی 100% تو وہ ایرر فری نہیں ہوتی. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بگ، کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے، اور ہم اس کے بیس کے اوپر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا نہیں چھوڑتے بلکہ ہم ٹیکنالوجی کو اور زیادہ امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اور بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے، اس میں سننے کی صلاحیت بڑھ جائے گی آگے چل کے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے لہجوں کی بھی صلاحیت بڑھتی چلی جائے، اور جتنا وہ زیادہ استعمال ہوگا اتنا زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ آف واٹ somebody is saying وہ زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے میں یہ مسائل بھی ہمیں نہیں آئیں گے. صحیح، بالکل. لیکن اس وقت رہبر ایپلیکیشن میں موجود سوالات میں یہ سمجھتا ہوں جن کے جوابات گوگل اور یوٹیوب پر بآسانی سرچ کیے جا سکتے ہیں. تو
मतलब कुछ खास अब तक ऐसा नहीं, जैसे कि आपने बताया कि मुस्तकबिल में हम इसमें और मजीद बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर पूरे पाकिस्तान भर से, यानी कि आपको फिर किसी एक शहर के लिए तो नहीं कर सकते आप, पूरे पाकिस्तान के लिए, तो फिर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके उसमें ऐड करना होगा, इसमें तो बहुत काफी टाइम भी लग जाएगा और बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी आपके लिए। जी, इसमें देखें, बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इससे हासिल ये करना चाह रहे हैं कि हम दुनिया को, पाकिस्तानियों को एक चीज़, एक ऑप्शन मुतारिफ करवा रहे हैं कि ये मुमकिनात में से है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। अब उसमें एक बंदा जो गूगल कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, वो बिल्कुल गूगल से करे, सवाल पूछ ले। जो बंदा नहीं पूछ सकता, वो अपना वो किधर जाएगा? वो अपने दोस्तों से पूछेगा, इर्द-गिर्द लोगों से पूछेगा। सही। मिसाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि क्या हुकूमत के जो नोटिफ़िकेशंस आते हैं कि जी दुकान कौन-सी खोलनी है, कौन-सी नहीं खोलनी, आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। आपको बड़ी मुश्किल से कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा। अव्वल तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते। अब तो व्हाट्सएप पे भी पाबंदी लगा दी है, अगर कोई भेजेगा तो गलत भेजेगा, व्हाट्सएप पे भी कोई भेजेगा तो। ये बिल्कुल। मालूमात अब कौन देगा लोगों को? कौन कहेगा, बताएगा आम आदमी को जो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है कि एहतियातें क्या करने की हैं, या असूल क्या हैं, इस एक सोसाइटी में रहने के, एक मुआशरे में रहने के क्या असूल हैं? तरबियत कैसे की जाएगी लोगों की, कैसे मालूमात फराहम की जाएंगी? तो मालूमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं, जिनमें से, और किए जाते हैं, जिनमें से हम एक नया तरीका पेश कर रहे हैं। तो आप यूँ समझिए कि कल को हम एक रेडियो बनाते हैं, जिसमें टेक्स्ट लिखा जाए सिर्फ, और वो पढ़ के सुना दे, मालूमात सही। उठाए और पढ़ के सुना दे। तो हम इस तरफ हम्म। आज का खबरनामा क्या है जी, मुझे 4-5 चीज़ों के बारे में बताएं जी, अमेरिका में क्या चल रहा है, इधर-उधर क्या चल रहा है, मैं बाकी मालूमात से नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें, ये इसको इस एतबार से सोचें कि वो डिस्कशन करें कि हो क्या सकता है। अगर ये हो गया है, तो और क्या-क्या हम लोग इसके ज़रिए से कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर सवाल है, इज योर एप्लीकेशन वर्क्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन? नहीं जी, इसमें एप्लीकेशन जो है ना जी, वो तो गूगल का, जो मैंने पहले अर्ज़ किया, गूगल लिसनर को कॉन्स्टेंटली रिक्वायर करती है, और वो टोटल डिपेंडेंस है इस एप्लीकेशन की ऑन इंटरनेट। अगर इंटरनेट होगा तो तभी डायरेक्ट स्पीच जो है वो गूगल को जाएगी, और इंटरनेट भी ये नहीं कि हिकअप्स वाला इंटरनेट, भी अगर ठीक वाला इंटरनेट होगा तो तब ये चीज़ जाएगी। तो ऑफलाइन बनाने के लिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमें गूगल से अगर जान छुड़ानी है और हमें इन ऐप ये इंजन डेवलप करना है, इसको लेकर आना है, तो उसमें हमें कुछ साल, 1.5 साल तो लग जाना है उसको करने में। अब उसकी अगली चीज़ ये है कि अगर आपने इसको पूरे के पूरे डिसीजन ट्री को अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए हमें ये जो चिपसेट होता है फ़ोन्स का, उसके अंदर उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को, ताकि जो सवालात पूछे जा रहे हैं उसको वो डिसाइफर करके वो जवाबात भी कंसर्न दे सके। अभी तक गूगल अपने मोबाइल फ़ोन्स के चिपसेट में ये चीज़ लेकर आया है, और हुआवे लेकर आया है। बाकी अभी बाकी के जो फ़ोन बनाने वाले हैं उनके अंदर अभी ये सलाहियत ऑफ़लाइन वाली अभी मौजूद नहीं है। बावजूद अगर यानी हम बना भी लें इंजन, तो उस इंजन को ऑफ़लाइन चलाना इन दी फ़ोन, उसकी टेक्नोलॉजी अभी कुछ हुआवे के जो नए सेट्स आए हैं उनमें आई हुई है, और अपना ये गूगल के जो पिक्सेल वगैरह हैं इनमें इनमें आई हुई है। तो अभी अभी कुछ टेक्नोलॉजी वाइज इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई भी इस एरिया में ओवरऑल। सही। अच्छा, तो बुरहान साहब, मुस्तकबिल में मजीद इस तरह के मुआशरे की बेहतरी के लिए भी आपके और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या सब कुछ रहबर में ही ऐड करने का सोच रहे हैं? वैसे अगर आप
پنجاب حکومت کے اعتبار سے سوچیں یا میرا ایک دوسرا رول بھی ہے جس میں میں پرائم منسٹر صاحب کی ایک ٹاسک فورس ہے آن ریسٹرکچرنگ گورنمنٹ اور سول سروس ریفارمز، اس کا بھی ایک ممبر ہوں. تو ملٹیپل اعتبار سے ملٹیپل فورمز کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے عام لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے ہم کوئی ایسے سسٹمز، ایسی ٹیکنالوجیز اور ایسے سہولیات فراہم کریں کہ جس میں لوگوں کو بڑی کلیئرٹی ہو کہ ان سے کیا توقع ہے اور ان کی کیا توقعات ہیں گورنمنٹ سے. کوئی ایسی ان کی توقع جو گورنمنٹ پوری نہیں کر سکتی نہ بنے، اور دوسری طرف لوگ بھی یعنی ایسی کوئی نہ گورنمنٹ سے توقع رکھیں نہ گورنمنٹ ان سے توقع رکھے ایسی کام کی جو وہ کر ہی نہیں سکتے. تو مختلف معاملات میں مختلف پروجیکٹس ہیں جن میں ہم لوگ مثال کے طور پہ کورٹس کی، جو ہمارے سیشن کورٹس اور ہمارے جو سول کورٹس ہیں، ان کی آٹومیشن کا کام ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پولیس تھانوں کی جو 25 رجسٹر ہوتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے آٹومیٹ کیا. پنجاب میں تمام جتنے تھانے ہیں ان تمام تھانوں کو ہم نے آٹومیٹ کیا. اسی طرح پھر سندھ حکومت میں ہم نے سندھ پولیس کو یہی ٹیکنالوجی فری آف کاسٹ کو پوری سپورٹ دی اور اس میں وہ چلوائی. اس میں ہم نے جو کرمنلز کو ٹریک کرنے کا اور خاص طور پہ ان کے فنگر پرنٹس کے اعتبار سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو سسٹم ہم نے وضع کیا وہ پیش کیا. پھر ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی کروائی کہ پنجاب اور سندھ کے جو پولیس ہے وہ ایک دوسرے کے ڈیٹا کو شیئر کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کرائم سین سے اگر کوئی اب ملتا ہے فنگر پرنٹ، تو سندھ والے پنجاب کے ڈیٹا بیس میں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور پنجاب والے سندھ کے ڈیٹا بیس میں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں آپ کے پاس تو نہیں رجسٹر تھا یا اس نے کوئی کرائم ایسا کیا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کسی اور اس میں ملوث ہے. اسی طرح ہم یہی ٹیکنالوجی بلوچستان میں آج کل رول آؤٹ کر رہے ہیں بلوچستان پولیس کے ساتھ. اور یعنی یہ وہ اقدامات ہیں جو ہمارے جو جسٹس سیکٹر ہے اس کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے ہے. اسی طرح معاف کیجیے گا، اسی طرح پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جس نے آن بہاف آف دی پولیس اینڈ اسٹیٹ جا کے عدالتوں میں پیش ہونا ہے، ان کی لیگل پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے وہ آبجیکشنز لگاتے ہیں چلانوں کے اوپر، پولیس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا جو کیس ہے اس میں یہ لکوناز ہیں لیگل، یہ اس میں کمیاں ہیں، ان کو پورا کریں گے تو تب یہ عدالت میں پیش ہونے کے قابل ہوگا. تو یہ ہم لوگ کچھ کام ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں. کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہم ہو چکے ہیں. اس میں مزید آگے ہم لوگ ان کو انٹیگریٹ کرنے میں ہم آج کل کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عدالت سے اگر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن پولیس کو، پروسیکیوشن کو، پریزنس کو آن دا فلائی چلا جائے. اس میں کسی ڈاک رنر کی ضرورت نہ ہو. جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں ان سسٹمز کے موڈیولز کے اندر خود ہی سے وہ معلومات چلی جائیں اور متعلقہ لوگوں کو جس طرح نوٹیفیکیشن آپ کو پتہ ہوگا کہ فیس بک کے اوپر نوٹیفیکیشنز آتے ہیں یا اپنا واٹس ایپ پہ نوٹیفیکیشن، تو اس طرح ان کو نوٹیفیکیشن آ جائے کہ بھائی یہ آرڈر جج صاحب نے دیا ہے، کیا اس پہ کام. اب اسی طرح سے ہم اپنا واٹس ایپ بنانے کا ہم پلان کر رہے ہیں اگلے سال سے، جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری معلومات ہیں آپس میں ہم ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہیں حکومت کے مختلف لوگ، تو وہ کہیں باہر نہ جائیں پاکستان سے، وہ اندر ہی رہیں تو اور وہ سیکیور ہوں اور کوئی اس کو وہ نہ کر سکے، ہیک نہ کر سکے. تو اس قسم کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک تو سیکیورٹی رہے معلومات کی، اور دوسرا یہ کہ ڈپارٹمنٹس کی جو آپس کی کمیونیکیشن ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہو اور ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو فار کنزمپشن، یعنی کہ آپ اس کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ قابل استعمال ہو. جتنا بھی ہم معلومات اپنی سسٹمز میں بناتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے شیئر کی جا سکیں کہ جس سے دوسرے کو بھی کوئی فائدہ ہو، اس کو سمجھ میں بھی آئے کہ یہ جو میں نے چیز مانگی تھی مجھے وہی چیز دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی.
تو اس اعتبار سے ہم لوگ ابھی ہم نے ای پے کا ایک کام شروع کیا کہ جس میں پیمنٹس جو ہیں وہ ہم الیکٹرانکلی اپنے جتنے ٹیکسز ہیں، لیویز ہیں، فیس ہیں گورنمنٹ کی، وہ ہم لے پاتے ہیں. تو کسی بندے کو بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ادھر پنجاب میں. اسی طرح ہی ہم نے اسٹیمپ پیپر کو ٹوٹلی آٹومیٹ کر دیا ہوا ہے کہ اب آپ کو 500 1000 2000 اس طرح اسٹیمپ پیپر ہی لینے پڑتے، یعنی 1000 کے اس طرح اسٹیمپ پیپر ہی لینے پڑتے. اب آپ کچھ کی جو ایک ہی جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے اس کا ایک اسٹیمپ پیپر نکلے گا. وہ بھی اسٹیمپ پیپر اس لیے نکلے گا کیونکہ ایک حکومتی ایک ریکوائرمنٹ ہے پیپر کی، ورنہ اس پیپر کی بھی اصل میں اب ضرورت نہیں ہے. اب ڈیجیٹلی وہ ویریفائبل ہے کہ یہ اسٹیمپ پیپر اصلی ہے کہ نہیں ہے، اور سارے پنجاب میں ایک ہی نظام جو ہے وہ وضع ہے. تو اس اعتبار سے اور باقی ہمارے جو آگے کے مزید آٹومیشن کے پلانز ہیں جس میں سٹیزن سروس ڈیلیوری ہے اور لوگوں کے لیے انٹرپرینورشپ کے مواقع فراہم کرنا ہے، تعلیم کے شعبے کے اندر، ہیلتھ کے شعبے کے اندر، وہ کئی چیزیں ہیں. بلکہ ہیلتھ سے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ رہبر کے اندر یہ یعنی جو بیسک ہیلتھ کی ہوتی ہیں انیشیل اسکریننگز، مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے، وہ 5-10 سوال اس ڈاکٹر نے پوچھنے ہیں. تو کیا وہ 5-10 سوال وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بوٹ کے ذریعے سے پہلے سے پوچھ کے رکھ لے، جب مریض ڈاکٹر کے پاس آئے تو اس کے سامنے وہ سوالوں کے جواب پہلے سے موجود ہوں، تو پتا ہو کہ اچھا ہاں یہ اس کے مسئلے ہیں، اس نے اس کا یہ جواب دیا تھا، تو اس طرف بات جا رہی ہے تاکہ ٹائم مطلب ہے کہ بچ سکے. تو ایک مطلب مجھے یاد آ گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے کرتے کہ یہ بھی ایک ایریا ہے جو ہم اس کو کر رہے ہیں. صحیح، بالکل برہان صاحب. جیسے کہ آپ کو ایک بات یاد آ گئی، اسی طرح مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. جیسے کہ گزشتہ لمحے آپ نے کہا تھا کہ اباؤٹ ٹو انٹرٹینمنٹ لگا لے لوگ، شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے گوگل کی اسسٹنٹ فیمل وائس آرٹسٹ، میرے خیال سے جس کو اگر آپ آئی لو یو بھی کہیں تو اس کا بھی آپ کو انتہائی مثبت جواب دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک ہے. تو بہت شکریہ برہان صاحب. بہت جی بالکل ٹھیک ہے، مہربانی جی، بہت مہربانی آپ کا. بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور خصوصاً آپ کی اس ایپلیکیشن رہبر کے حوالے سے بہت کچھ جان کے بہت خوشی. اور مزید جیسے کہ آپ اس پر مزید کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے اگر اباؤٹ ٹو رہبر کو مزید پیغام دینا چاہیں یا مزید کچھ کہنا چاہیں تو بالکل. جی بس ایک تو گزارش یہی ہے کہ یہ کرونا کا جو ٹائم ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹیسٹنگ ٹائم ہے، اس کو سیریسلی لیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت بہت خیال رکھیں. کوشش کریں کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، اور خاص طور پہ ہمارے جو اپنے ہیں، اپنے پیارے ہیں، گھر والے ہیں، ہم باہر سے کوئی بیماری ان کے لیے نہ لے کر آئیں اور ان کے لیے کوئی پریشانی کا ہم خود بھی باعث نہ بنیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو کام بھی کریں، جس شعبے میں بھی ہوں، اس شعبے میں ہارڈ ورک، محنت سے کام کریں، اور جتنا کام کہا گیا ہے اس سے پڑھ کے کام کریں، یعنی اس میں تھوڑا سا پلس کر کے کام کریں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا احسان کے درجے میں کام کریں، تاکہ کوالٹی آئے ہمارے کاموں میں، ہماری چیزوں میں. اور نوکری کو خالی نوکری سمجھ کے نوکری نہ کریں، اس کو عبادت سمجھ کے کریں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کا جو اجر ہے اس ٹاپ اپ کا، یعنی ایڈیشنل کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بدرجہ اولا ہماری زندگیوں میں ہی ہمیں دیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ سب لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور صحت سے رہیں، اور یہ جو رمضان ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے عافیت کا باعث ہو. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ برہان صاحب. ماشاءاللہ انتہائی مثبت پیغام آپ کی جانب سے پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے موجودہ حالات کے پیش نظر بھی، اور جیسے کہ جدوجہد کے اعتبار سے بھی، تو میں آپ کا انتہائی مشکور رہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
साथ साथ मेरे तमाम तो देखने वाले नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बराह रास्त हमारे सेशन में जुड़े हुए थे, और उन तमाम तो देखने वाले नाज़रीन का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो वक्तन फ़वक्तन अपने मोहब्बतों भरे पैगामात से हमें आगाह भी करते हैं। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नए सेक्शन में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।